अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 16 अक्टूबर है और आज के व्लॉग में बात करेंगे कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी एक कदम आगे एक कदम पीछे के फार्मूले के तहत गिव एंड टेक का कौन सा फार्मूला सामने लेके आए हैं, कौन सी चीज़ों पर बिलावल मान गए और कौन सी बातें मौलाना फजलुर रहमान ने मनवा ली। और फिर आज के व्लॉग में बात करेंगे कि बरखा दत्त पाकिस्तान लेने क्या आई थी और जाते हुए इंडिया के मफाद में यहाँ से क्या लेके गई मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर से, और जाते जाते मासूमियत में या इरादतन इमरान खान को क्या दे के चली गई। और फिर आज के व्लॉग में ये भी बात करेंगे कि इमरान खान के मेडिकल चेकअप की असल कहानी क्या है और वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अपनी ही क़यादत पर चढ़ दौड़े हैं और अब बैरिस्टर गौहर अली खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडरान के ओहदे खतरे में हैं। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात जारी रखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उनके साथ जरदारी साहब जो खरीदो फरोख्त के माहिर हैं, उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी। आप लोग एतराज़ करते थे कि मैं उनके नाम पर भुट्टो क्यों इस्तेमाल करता हूँ। मुझे शुबा था, शक था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, तो कुछ इनके अंदर भुट्टो वाली भी बात होगी। लेकिन अब जूँ जूँ वो अपने सियासी सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी आपकी तरह यकीन हो चला है कि भुट्टो गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने अपने नाम के दरमियान में लगाया हुआ है। असल में तो वो जर्द आरी जरदारी बन चुके हैं और अब उन्हें बिलावल जरदारी ही बुलाया जाए तो बेहतर है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि उन्हें पहला सियासी टास्क मिला कि आपने आईनी तरमीम लेकर आनी है। बिलावल जरदारी अपनी तमाम कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत चाहे उन तरामीम में कुछ भी काम का ना बचे, लेकिन उन्होंने तरामीम पास करानी है और वो अपनी इसे बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर करते हैं। और शायद उन्हें कहीं से तबकी भी मिली है कि शहबाज शरीफ साहब की रवानगी के बाद आप आइंदा वज़ीर आज़म होंगे और शायद इस असम्बली की बाकी मुद्दत, चाहे वो 6 महीने बची है, साल बची है या जितनी भी, उसमें आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये सुहाना ख्वाब देखते बिलावल जरदारी दर दर फिर रहे हैं और अब मौलाना साहब से उनके कुछ मामला तय हो गए हैं। मौलाना साहब ने बबांगे धुल कहा है कि हमने अपनी बातें मनवाई हैं और हुआ भी ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, मौलाना साहब की पहली बात कि वफाकी आईनी अदालत नहीं बनाई जाएगी अलग से, सुप्रीम कोर्ट से अलग, ये बिलावल मान चुके हैं। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि काजी फायज ईसा साहब को मजीद एक्सटेंशन नहीं देनी, उन्हें किसी सूरत भी अब मजीद ना ये कौम देखना चाहती है और ना मौलाना साहब कहते हैं कि मैं खुद देखना चाहता हूँ। इस पे भी बिलावल जरदारी मान चुके हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ इन दो पॉलिटिकल पार्टीज जो कहते हैं करीब आए हैं। मुस्लिम लीग की बात करते हैं। और फिर मौलाना की ये ख्वाहिश थी कि अलग वफाकी आईनी अदालत बनाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच बना दिया जाए। इस पे भी बिलावल मान गए। अलबत्ता जो बेंच होगा उसकी तश्कील के मामले पे बिलावल अपनी तजवीज़ पेश करेंगे और अब तक की तजवीज़ जो सामने आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों के मुताबिक वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आईनी बेंच के अंदर चारों सूबों में से एक एक सीनियर जज ले लिया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी हों वो उस आईनी बेंच की सरबराही करें। इस तरह तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो जाएगी और चीफ जस्टिस उस आईनी बेंच के सरबराह होंगे। और बताया जाता है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में तनासब है उसके मुताबिक ये समझते हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट वाले और बिलावल जरदारी कि शायद उन्हें अक्सरियत हासिल है और आईनी बेंच जो बनेगा इस तनासब से उसमें उन्हें 2/3 की मेजॉरिटी के साथ तमाम फैसले उनके हक में होंगे। लेकिन ये तो बाद की बात है जब वहाँ बहस होगी, जहाँ मामला पेश होंगे। लेकिन फिल वक्त उनका अंदाज़ा ये है और ये आईनी बेंच इस तरह मौलाना साहब से वो मनवाना चाहते हैं। अब इस मैंडेट चोर हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह से बहुत खतरा है। वो समझते हैं कि जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 8 जजेस के साथ मिलकर मखसूस नशिस्तों का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में किया, शायद आइंदा आने वाले दिनों में वो मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट देंगे और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से अगर मामला खुल गया तो शायद हमारे सारे फॉर्म 47 वाली सीटें चली जाएंगी हमारे हाथ से और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाएगी। इस वजह से वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से घबराते हैं और वो चाहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना हो। इस पे मौलाना साहब ने आमादगी जाहिर कर दी है और अब तजवीज़ ये है इनकी कि एक पैनल हो सीनियर जज साहबान का और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दें। ये आइन में तरमीम करना चाहते हैं। अब यहाँ दो तजावीज़ हैं। एक ये
کہ 3 سینئر ترین ججز کا پینل ہو، اور اگر ایسا ہوا تو یا آفریدی کے چانسز ہوں گے، کیونکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ پہ تو کبھی یہ اعتبار کرنے والی گورنمنٹ نہیں اور نہ یہ مینڈیٹ چور پرائم منسٹر ہیں۔ اور اگر 5 اراکین پر مشتمل بینچ بنایا گیا تو پھر جسٹس امین الدین خان یا جسٹس مندوخیل کا بھی چانس بن سکتا ہے۔ اور اگر ہمارے پنڈی والوں سے انہوں نے پوچھا تو انتہائی سپائن لیس جج اگر کوئی ہیں تو وہ جسٹس امین الدین خان ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی گڈ بکس میں شامل ہیں، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس مندوخیل دونوں۔ لیکن جسٹس امین الدین خان انتہائی بے ضرر قسم کے سپائن لیس قسم کے جج سمجھے جاتے ہیں کہ وہ پنڈی والوں کی اور میاں نواز شریف اینڈ میاں برادران کی اور بلاول زرداری ہر ایک کی بات پہ آمین کرتے جائیں گے، اور ان کے سیاسی مخالفین عمران خان اس وقت آبویسلی وہی ہیں، ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ دوسری طرف پارلیمانی کمیٹی جس نے ان ساری ترامیم پہ غور کرنا ہے، اس کا اجلاس بھی ہنگامی طور پر 16 اکتوبر کو آج کے دن ہی بلا لیا گیا ہے۔ حالانکہ ایس سی او اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ آپ بالکل ایس سی او ہو رہی ہے، اسلام آباد میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، اور پارلیمنٹ ہاؤس سے 38 کلومیٹر دور اڈیالہ جیل میں بیٹھی قیدی نمبر 804 سے بھی آپ مل نہیں سکتے، اور ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن خود کیونکہ آنن فنن سب کچھ کرنا ہے تو اب یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوں گے، وہاں شاید اب آہستہ آہستہ کھلیں، یہ ترامیم سامنے آئیں۔ لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج لاہور میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو بتانا ہے کہ ہم جے یو آئی والے پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے قریب آ چکے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور وہاں پھر میاں نواز شریف صاحب اپنی بھی خواہشات سامنے رکھیں گے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ رات کے کھانے تک بلاول زرداری بھی لاہور پہنچ جائیں گے، اور پھر یہ تینوں صاحبان مل کے ڈنر کریں گے، اور اس کے بعد اگر کسی متفقہ نتیجے پر پہنچ گئے تو پھر پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ اب اس سارے معاملے میں جس پہ بات نہیں ہو رہی وہ ہے سپیریئر جوڈیشری کے جج صاحبان کی تقرریاں، تبادلے، ترقیاں، تعیناتیوں کے معاملے۔ یہ حکومت مینڈیٹ چور حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان بھر کی عدلیہ ان کے ہاتھ میں، ان کی مٹھی میں آ جائے، اس لیے وہ ججز کی تقرریوں، تبادلوں اور تعیناتیوں کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے ہاتھ سے لے کر اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اس پہ اب وکلاء اور ہماری لیگل فرٹرنیٹی کیا کرتی ہے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ترامیم سامنے آئیں گی تو ابھی تک تو انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کی خواہش کے مطابق اور ان کے مشورے کے مطابق ہر چیز خفیہ رکھی ہوئی ہے، چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ آخری ٹائم پہ سب کچھ آنن فانن اپروو کرا لیا جائے۔ اور ایک اور مسئلہ وہ ہے ملٹری کورٹس والا، پنڈی والوں کی جو یہ ساری پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، جو ایم این ایز اور سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے اٹھا رہے ہیں، اغوا کروا رہے ہیں، انہیں ہم سے بیجا میں رکھا ہوا ہے، نامعلوم مقام پہ رکھا ہوا ہے، اور عین موقع پہ انہیں پیش کیا جائے گا اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور وہاں سے زبردستی ان سے ووٹ لیا جائے گا۔ وہ سارے جو اتنی محنت کر رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی شہری کو جب چاہیں ہمارے ملٹری والے اٹھا لیں اور اپنے ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کریں، سزا سنائیں، اور اس کے بعد اپنے معاملات وہ سیدھے رکھیں۔ اور چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت بھی 3 سال کی بجائے 5 سال کر دی جائے۔ اسی طرح کے 1-2 اور بھی ان کے مطالبے ہیں جنہیں ابھی تک یہ ڈسکس نہیں کر رہے، کیوں کہ ان کمزور حکمرانوں کی ہمت ہی نہیں کہ وہ آرمی کی تجویز کردہ جو آرمی کے فیور میں ہیں ان پر بات بھی کر سکیں، اس لیے انہیں ابھی تک بالکل بند فائل میں کسی میں رکھا ہوا ہے جو آخری عین موقع پہ سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور اسلام آباد میں اتنی بڑی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں 8-9 ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور ان کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو کیا یہ سب وہ دیکھ نہیں رہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً ان کے ساتھ میڈیا ٹیمز بھی آئی ہوئی ہیں، وہ اخبارات بھی پڑھتے ہوں گے، سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ٹیلی ویژن چینل سے بھی ان کے پاس اڑتی خبریں پہنچ جاتی ہوں گی کہ یہ پاکستان کیسا ملک ہے۔ وہ پوچھتے ہوں گے یہ صدر کون ہے؟ بتایا جاتا ہوگا یہ فارم 47 والا ہے۔ یہ اسپیکر اسمبلی کون ہے؟ ایاز صادق، یہ فارم 47 والے ہیں۔ پرائم منسٹر یہ بھی فارم 47 سے منتخب ہوا ہے۔ ڈرتے کیوں ہیں فارم 45 نہ کھل جائے؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے ڈرتے ہیں، اور کسی سے ڈرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ اڈیالہ جیل میں ایک قیدی نمبر 804 ہے عمران خان، اس سے بھی یہ ڈرتے ہیں، انہیں خوف ہے وہ کہیں باہر نہ آ جائے۔ اور یہ پکڑ دکڑ کی کیا خبریں ہیں جی؟ یہ ایم این ایز اور سینیٹرز پکڑے جا رہے ہیں، کن کے؟ اپنے مخالفین کے۔ انہیں ایم این ایز اور سینیٹر کس نے بنوایا تھا؟ وہ عوام کے ووٹوں سے بنے تھے، مخالف سیاسی قوت کے ووٹوں سے وہ ایم این ایز اور سینیٹرز بنے تھے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمال کیا، 63A ہٹا کے لوٹا سازی کی صنعت کو فروغ دیا اور پاکستان میں گھوڑوں کی، گدھوں کی اور ان لوٹوں کی خرید و فروخت کو عام کر دیا۔ اور پھر وہ یہ خبریں ان تک پہنچ رہی ہوں گی کہ جس طرح کے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پہ
پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور سینیٹرز کے بیانات آ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات کیے جا رہے ہیں، ہمیں کتنے کروڑوں کی اربوں کی آفرز کی جا رہی ہیں، اور پھر کون سے ایم این ایز کو، کون سے سینیٹرز کی بیوی کو اٹھا لیا گیا، بچوں کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، باہر سے منگوا لیے گئے، باہر والوں کو کہا گیا کہ آ جاؤ، کسی کو کہا گیا نہ آؤ۔ یہ سارا کچھ انہی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اور ان کی ٹیموں کی نظروں کے سامنے ہے اور انہیں پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی پوچھتے ہوں گے کہ انہیں خدشہ ہے کس سے؟ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ، جو 25-26 کے بعد جن کا چانس ہے، ان سے کیوں خوف ہے؟ جی وہ انصاف پسند معلوم ہوتے ہیں۔ اور وہ پنڈی والے قیدی نمبر 804 سے کیوں خوف ہے؟ جی وہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ اور یہ پکڑ دکڑ کون کر رہا ہے؟ جی یہ پنڈی والے کر رہے ہیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ ان کا کیا لالچ ہے؟ ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی مدت ملازمت 3 سے 5 سال کروانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھر میں کسی بھی شہری کو جب وہ چاہیں جہاں سے چاہیں اٹھا لیں اور اپنی ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل کریں اور اسے سزا دیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے آئے ہوئے سربراہان اور ان کی ٹیم اور ان کے صحافی وہ یہ سوچتے تو ہوں گے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ نہ ان کا عدلیہ کا معاملہ سیدھا ہے، نہ ان کی پارلیمان سیدھی ہے، نہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیدھی ہے، تو پھر یہ ملک چل کس طرح رہا ہے؟ اور پھر وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر پاکستان کا مقبول ترین سیاسی رہنما، 25 کروڑ عوام کا مقبول رہنما جیل میں بند ہے تو یہ عوام کیسی ہے؟ یا تو یہ دل و جان سے اپنے لیڈر سے محبت نہیں کرتے، یا یہ قوم ویسے ہی ستو پی کر سوئی ہوئی ہے اور باہر نکلنے سے ڈرتی ہے۔ اور شاید اس آخری فکرے سے انہیں جواب بھی مل جاتا ہوگا کہ جو ڈرتے ہیں وہی مرتے ہیں۔ جو قومیں اتنی دیدہ دلیری سے کی جانے والی دھاندلی، پکڑ دھکڑ، اغوا کاری اور خرید و فروخت پہ بھی چپ سادھ کر بیٹھی رہے، اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہونا ہے۔ اور اب بات اڈیالہ کی ہو رہی ہے تو اڈیالہ کی قیدی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ گزشتہ روز وہاں پیمز کے ڈاکٹروں نے عمران خان کا معائنہ کیا، حالانکہ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف استنبول سے اسپیشل آئے تھے، 2 دن اسلام آباد میں موجود رہے، اور گزشتہ شام 4:30 پر جب پیمز کے 2 ڈاکٹر صاحبان عمران خان کا چیک اپ کر رہے تھے، اس وقت بھی وہ اڈیالہ کے گیٹ پر ڈاکٹر عاصم یوسف موجود تھے، لیکن انہیں عمران خان کو دیکھنے نہیں دیا گیا۔ اب یہ عمران خان کی صحت کے معاملات تھے تو یہ چھپائے کیوں جا رہے ہیں؟ حالانکہ جب میاں نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا، پابند سلاسل تھے تو ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتے تھے، اور ہر 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک نئی رپورٹ لے کر باہر میڈیا کے سامنے آ جاتے تھے اور چیختے چنگاڑتے تھے کہ اب پلیٹلس اپ ہو گئے، اب ڈاؤن ہو گئے، بی پی یہ ہو گیا، شریانیں کھل گئیں، شریانیں بند ہو گئیں۔ اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا، اور آج عمران خان کے ذاتی معالج کو عمران خان کو دیکھنے سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بھی کچھ کم خوفناک نہیں۔ اسے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گور علی خان نے تو بڑا مائلڈلی پبلک کے سامنے پیش کر دیا اور ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان کا معائنہ ہو گیا، چیک اپ ہو گیا، اور یہ ڈاکٹروں نے کہا اور وہ صحت مند ہیں۔ حالانکہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ رپورٹ دیکھی ہوگی کہ اس رپورٹ میں کیا کہا گیا۔ ڈاکٹرز کے نام کاٹ دیے گئے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے نام کیا ہیں۔ ایک ہیں پیمز کے پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین، جو ENT ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور دوسرے ہیں ڈاکٹر M احسن عمران۔ ان کے نام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اسلام آباد پنڈی کے موجود لوگوں کا، اگر ان میں سے کسی کا انٹریکشن ہو تو ان سے پوچھیں کہ ہاں واقعی آپ نے عمران خان کو جیسا دیکھا، کیا ایسی رپورٹ آپ نے دی یا آپ نے کچھ چھپایا؟ لیکن جو رپورٹ دی انہوں نے، اس میں جو بیماری انہوں نے ظاہر کی اس کا نام ہے ڈائسپیپسیا۔ اب ڈائسپیپسیا کا اگر آپ گوگل کریں تو اس کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ تو لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کو 6 روز پہلے، جو سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی تھیں، اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، خدا نہ خواستہ ایسا ہوا ہو، لیکن یہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو 6 روز پہلے زہر دیا گیا۔ اور ڈائسپیپسیا کو جنرلی انڈائجیشن یا پین ان دی اپر ایبڈومن، یا پیٹ کے اوپر والے حصے پہ درد بتایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ شکایت ہوتی ہے، وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو فوراً انہیں فیل ہوتا ہے جیسے ان کی ٹمی فل ہو گئی ہے، وہ کھا چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان، ان ڈاکٹرز نے بتایا کہ 5 دن پہلے عمران خان نے یہ شکایت کی اور 5 دن سے عمران خان کو یہ ڈائسپیپسیا کی شکایت ہے۔ اب جو لوگ پہلے عمران خان کو زہر دینے کے حوالے سے افواہیں پھیلا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ارسینک پوائزننگ دی گئی ہے، اور یہ وہی ہے جو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس طرح کے اپنے مخالفین کو ارسینک پوائزننگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ افواہیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ڈسپیپسیا کو دیکھا جائے تو ان کی علامات میں کیا کیا ہے؟ ایک کانسٹنٹ ڈائجسٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان کے، جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا، ڈارکننگ آف یور اسکن، آپ کی اسکن ڈارک ہو جاتی ہے۔ پھر وائٹ لائنز آن یور نیلز، آپ کے ناخنوں پر وائٹ لائنز آ جاتی ہیں۔ پھر پرسسٹنٹ ساور تھروٹ، آپ کا گلا مسلسل آپ کو فیل ہوتا ہے
آپ کے گلے میں خراش سی ہے اور اس میں سوجن بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں اس ڈسپیپسیا کی۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ریسرچ کرتے ہیں اس پہ اور کیا دیکھتے ہیں، لیکن کل نہیں، پرسوں نہیں، اب ایس سی او ختم ہو جائے گا، ایس سی او کا بہانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 19 کو عمران خان کا کیس بھی لگا ہوا ہے اڈیالہ میں، صحافی بھی جائیں گے، عمران خان سے ملیں گے بھی، اور ان علامات میں سے اگر کچھ عمران خان پہ نظر آئیں اور عمران خان کو یہ ڈسپیپسیا کی کنٹینیوس شکایت ہوئی تو پھر یقیناً عمران خان کے ذاتی معالج کو جانا پڑے گا اور عمران خان کا ٹیسٹ شوکت خانم سے کرانا پڑے گا، ورنہ یہ قوم اس مینجمنٹ کو، اس انتظامیہ کو، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو، یا وہاں بیٹھے ہوئے کوئی بھی کرنل صاحب یا میجر صاحب ہیں، ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دوسری طرف برکھا دت کی بات کرتے ہیں، انڈیا کی نامور صحافی ہیں برکھا دت، وہ پاکستان آئی ہوئی تھی، ایس سی او کے نام پہ آئی تھی، انہیں ویزا نہیں ملا تھا، میاں نواز شریف صاحب کی سفارش پہ ملا، وہ سیدھی میاں صاحب کے چرنوں میں جا بیٹھی، میاں صاحب کا اور مریم نواز کا انہوں نے بات چیت کی، آفیشیل انٹرویو نہیں کیا، لیکن جو باتیں کی اس کی میاں صاحب نے انہیں اجازت دی۔ برکھا دت نے خود بتایا کہ میں نے میاں صاحب کو کہا کہ میں آپ یہ باتیں کوٹ کر سکتی ہوں، میاں صاحب نے کہا کر سکتی۔ اب برکھا دت وہاں سے خوشی خوشی واپس انڈیا چلی گئی، وہ اسلام آباد شنگھائی تعاون تنظیم کو کور کرنے نہیں آئی نصرت جاوید کے مطابق، کیونکہ انہوں نے جو حاصل کرنا تھا پاکستان مخالف انڈیا کی حمایت میں، جو بیان میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے لینا تھا وہ لے چکی تھی، ان کی ٹرافی ان کی ہو چکی تھی، وہ وہاں سے ہی واپس چلی گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے واویلا مچا دیا۔ اور انڈین میڈیا جو سارا اس وقت تو کینیڈا کے خلاف عرضہ سرائی کر رہا ہے، کیونکہ کینیڈا نے پہلی دفعہ انڈیا کو بتایا ہے کہ خوددار قومیں اور خوددار ممالک اور ان کے خوددار پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو جیسے موجود ہیں جو انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے انڈین میڈیا مکمل طور پر اس وقت پاکستان کو بھولا ہوا ہے، کینیڈا کے خلاف عرضہ سرائی کیے جا رہا ہے۔ لیکن برکھا دت نے واپس جا کے اپنی پٹاری کھولی اور بتایا کہ میں پاکستان سے یہ کپ جیت کر آ گئی ہوں۔ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ لاہور ڈکلریشن جو 1999 میں جب اٹل بہاری واجپئی اس وقت کے پرائم منسٹر لاہور آئے تھے، پاکستان آئے تھے، تو وہاں ایک لاہور ڈکلریشن سائن ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے باہمی خوشگوار تعلقات کے فروغ کے حوالے سے۔ میاں صاحب نے کہا کہ ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے لاہور ڈکلریشن کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ یہ بیان اب اس وقت انڈین میڈیا پہ زینت بنا ہوا ہے اور ان کا اشارہ یہ ہے کہ کارگل آپریشن اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے، ایکس آرمی چیف نے کیا تھا، اور بعد ازاں ڈان لیکس کے تناظر میں آپ نے دیکھا کہ ایکس آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی ٹسل رہی۔ اب میاں نواز شریف صاحب برکھا دت کی باتوں میں آئے یا وہ واقعی دل و جان سے اس بات بلیو کرتے ہیں آج تک، حالانکہ اسی ملٹری نے ان کے بھائی کو فارم 47 کے ذریعے اور ان کی بیٹی کو فارم 47 کے ذریعے چیف منسٹرشپ دی، 2 حکومتیں دیں، لیکن میاں صاحب کے اندر جو پاکستان آرمی کے خلاف غصہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ میاں صاحب نے جاتے جاتے پھر پاکستان آرمی پر حملہ کر دیا۔ اب چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارک ہو کہ انہوں نے جس پولیٹیکل پارٹی پہ اپنا دست شفقت رکھا، آج اس کا پھل پا لیا۔ لیکن دوسری بات جو برکھا دت نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوٹ کی، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں، اور برکھا دت یہ بتاتی ہیں یہاں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اس سے پہلے، تو عمران خان نے انڈیا سے ہر قسم کے تعلقات صرف اس وجہ سے قائم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ عمران خان چاہتا تھا کہ انڈیا نے جو کشمیر کا سٹیٹس ان سے چھینا ہے کشمیریوں کا اگست 2019 میں، اس پہ واپس جائے، کشمیریوں کا سٹیٹس بحال کرے اور ان کو جو خود مختار حیثیت حاصل ہے وہ ان کو واپس دے، اس کے بعد پاکستان انڈیا سے بات کرے گا۔ یہ عمران خان کا موقف تھا۔ عمران خان نے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو کے بتایا اور کہا کہ مجھے بھارت سے نہ ٹریڈ کرنے کا شوق ہے، نہ بھارتی حکمرانوں سے ہاتھ ملانے کا شوق ہے، میں چاہتا ہوں کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، پہلے انڈیا اپنا وہ فیصلہ ریورس کرے، کشمیریوں کے حق میں فیصلہ کرے، تو پھر تعلقات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں فوری طور پر انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج اگر شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی انڈیا یہاں پاکستان آتے تو بات بن جاتی۔ تو یوں برکھا دت غیر ارادی طور پر جاتے جاتے عمران خان کی بلے بلے کرا گئی۔ اب پاکستان بھر کے عوام ایک دفعہ پھر عمران خان کے مشکور ہوں گے کہ قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں بند ہے، لیکن رہ کر اس کے کام جو پاکستان کے حق میں، پاکستانی قوم کے حق میں اس نے کیے، پھر کہیں نہ کہیں سے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کو اپنے اس قیدی نمبر 804 کی سوچ، ویژن اور جرت پر خوشی سے سرشار ہونے کا ایک اور موقع ملتا ہے۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔